जिस तरह का सिनेरियो अभी बन रहा है, ये हमने पहले जब भी देखा, उसके बाद इलेक्शन ही हुए। डीएम के कंपोनेंट्स लाइक पीपल्स पार्टी, इन्होंने तो कन्वे कर दिया है कि हम 12 के बाद हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। इमरान खान साहब जो हैं अपना एक वोट बैंक बनाने में कामयाब हो गए हैं। उनके ख्याल में अब अमेरिका ही इमरान खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन से और फर्दर एक्शन से बचा सकता है। चौधरी साहब के पास कोई चला जाता है, चौधरी साहब उसे हेल्प करते हैं। जहांगीर तरीन साहब भी बुनियादी तौर पे एक वक्त में सोल्जर ऑफ फॉर्चून थे। उन्होंने एक जुआ खेला है, लेकिन वो मेरा ख्याल है जुआ जो है ना इस वक्त बहुत ज़रूरी था, और अभी बजट आ रहा है उसमें फर्दर रिलीफ भी एक्सपेक्टेड है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। और आज का प्रोग्राम हमारा सियासी गुफ्तगू लेकिन मज़ेदार किस्म की मुबशर बुखारी साहब के साथ। मुबशर बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और किताब के मुसन्निफ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया आपका, आम ऑनर्ड। सर इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर में? जी, मुझे तो लगता है जो इंडिकेशंस हैं अभी, जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तरह डेवलप हो रहा है, मुझे तो यकीन है कि अक्टूबर या नवंबर, व्हाटएवर, यानी दोनों, अक्टूबर कर लीजिए या नवंबर कर लीजिए, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन होगी उसमें इलेक्शन होंगे। और उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह का सिनेरियो अभी बन रहा है, ये हमने पहले जब भी देखा, उसके बाद इलेक्शन ही हुए हैं। मसलन अगर आप देखें, जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया और उसके बाद एक इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि वही जनरल मुशर्रफ भी आ गए, लेकिन साथ उन्होंने वही नारा मार दिया कि जी इलेक्शन करवाऊंगा। तो हमें फिर जनरल ज़िया याद आ गए कि वो तो हर दूसरे दिन कहते थे इलेक्शन करवाऊंगा, नहीं हुए। तो अचानक हमने देखा कि कुछ पार्टीज़ जो मतलब जो डिसिडेंट थे उस वक्त PMLN के, जो अपना एक ग्रुप बना के बैठे हुए थे, उन्हें पार्टी अनाउंस की PML। फिर साथ में देखा कि हमारे पुराने करम फरमा मरहूम फ़ारूक लगारी, उन्होंने मिलत पार्टी 2 के पुरानी बनाई थी, वो एक्टिव हो गए। और साथ हमने देखा कि जो है वो फ्लॉकिंग शुरू हो गई मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों की, और वो एक पार्टी में यानी PMLN में चले गए, जो कि बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q बन गई। तो लेकिन वो जो एक्सरसाइज थी सारी इसी तरह की थी जो आज हो रही है। मसलन जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, नाम अभी तक वो सोच रहे हैं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान नाम हो सकता है वो रख लें, या इंसाफ का लफ्ज़ का इस्तेमाल वो ज़रूरी समझते हैं। बहुत सारे जो उनके इलेक्टेबल हैं उनकी पार्टी में चले गए हैं। पार्लियामेंट ख़त्म हो रही है 12 अगस्त जी, तो अक्टूबर तक क्या यही हुकूमत चलेगी या केयरटेकर सेटअप आएगा? जो मुझे इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि PDM के कंपोनेंट्स लाइक पीपल्स पार्टी, इन्होंने तो कन्वे कर दिया है कि हम 12 के बाद हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक। जो प्लान इन्होंने किया है वो ये किया है, जो अभी तक है, और अंदर आपके इल्म में भी होगा मैम, कि हम 12 की बजाय हम 8 अगस्त को समरी भेजेंगे प्रेसिडेंट को कि असम्बली को डिसॉल्व कर दें, ताकि अगर प्रेसिडेंट साहब उसे रोक भी लें तो 48 घंटों में डिसॉल्व हो जाए। 2 दिन 1 दिन पहले डिसॉल्व होने का मतलब है कि 90 डेज़ मिल जाएंगे। अगर मुद्दत पूरी होगी तो 60 डेज़ में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। एक प्लान तो ये है। तो 12 के बाद कम से कम PDM की बहुत सारी जमातें जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगी कि आप इसी गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करें, तो केयर टेकर सेटअप देना पड़ेगा। और उस केयर टेकर सेटअप में अब चूँकि अपोजिशन भी इनकी अपनी ही है, राजा रियाज साहब है, उनकी क्या मजाल कि वो, लेकिन उन्हें कभी कभार शौक आता है प्रोमिनेंस का। तो मुझे लगता है कि केयर टेकर सेटअप ही आएगा और अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो मामलात को देखे। तो जितनी डिग्री है कन्फ्रंटेशन की PTI की, चाहे वो PDM है या फ़ौज है, आप समझते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पार्टियों को, ख़ुसूसन PTI को, काबिल कबूल होगा? देखिए, PTI के लिए 2 सूरत हाल हैं। अभी भी वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, अगरचे उनके जी इवन ड्यूरिंग द गवर्नमेंट वो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स अपोजिशन नहीं कर रहे थे ट्रेजरी पे बैठ के। अभी उनका तकरीबन बैंड वैगन बिखर चुकी है इमरान खान साहब की सारी की सारी, और उसमें वो खुद ही फोरफ्रंट पे आके जो कन्फ्रंटेशन है उसको जारी रखे हुए हैं, क्योंकि बाकी लोग तो उनके अब रहे नहीं उस तरह से। तो अगर वो यही जारी रखेंगे तो ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो इसी तरह ही जाएंगे।
تو بہتر حال یہی ہے اس کا کہ الیکشن ہو, چونکہ وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئیں, جب 2018 کے الیکشنز آئے تھے, مجھے یاد الیکشنز میں رزلٹس کے وقت مجھے یاد ہے میں ایک ٹی وی پروگرام کیا, دوسرے پہ گیا, دوسرے پہ پروگرام کیا, 12 بجے میں تیسرے ٹی وی پہ جا کے جب بیٹھا, صبح 7 بجے تک میں ایک چیئر پہ بیٹھا رہا, ایک رزلٹ نہیں آیا. وہ جو آر ٹی ایس تھا وہ بیٹھ گیا اور پوری تمام جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ہم فار دا سیک آف ڈیموکریسی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہی اسپرٹ خان صاحب کی ہونی چاہیے, کیونکہ فیئر الیکشنز بھی ہو جائے تو کسی نہ کسی پارٹی کو پرابلم رہتی ہے. ابھی آپ جماعت اسلامی کا دیکھیے, کراچی میں اچھی خاصی وہ سیٹس دے گئے ہیں, لیکن وہ ریگنگ والی بات اگر وہ ایک بھی نہ لیتے تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا. تو یہ والی چیز ہے, یہ تو جاری رہے گی. یہ پاکستان کے کلچر میں ہے, پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کرتے رہیں, نہ مانے دوسرے کی بات, جو کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ ہے, کسی کی بھی نہیں مانی, اور اینڈ پہ وہی کرتے رہیں جو انہیں اپوزیشن مشورہ دیتی رہے. مطلب یہ ڈائلاگ کی بات بلاول نے کب سے کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, کب سے کہہ رہے تھے اور یہ انکار کر رہے تھے, اب یہ ڈائلاگ پہ آ گئے ہیں. تو یہ ان کی یہ چلتی رہے گی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب بہت زیادہ پانی پل کے نیچے سے گزر گیا ہے جو اب یہ ڈائلاگ کی بات؟ جی دیکھیے, امیڈیٹلی تو ہمیں پاسبل نہیں لگتا, لیکن کیا یہ پانی اتنا ہی ہے جتنا 90s میں گزرا تھا؟ کیا آصف زرداری کی زبان کٹی تھی, گردن پہ کٹ کا نشان تھا, پنجاب پولیس کے 12-14 بندوں نے زمین پہ لٹا کے ٹھوڈے مارے تھے. اس سے زیادہ تو کوئی ہاربل سین نہیں ہو سکتا. لیکن آج کیا ہے, وہی زرداری سب سے بڑا جو ہے وہ اینکر, مطلب سپورٹر, کنگ میکر, اور وہ مسلم لیگ کے بہاف پہ بھی پولیٹیکل مینوورز جو ہے وہ کر رہے ہوتے. اچھا سر, ایک بات اور بتائیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ سیکنڈ ایئر تو تقریباً یا تو انڈر گراؤنڈ چلے گئے, یا دوسری پارٹیوں کو شہید ہو گئے, نکل گئے, یا کسی نے سیاست سے ہی کہہ دیا ہم تو دستبردار ہو گئے, ہم تو سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں. اس قسم کی صورت حالات میں جب الیکشن ہوں گے تو اس کا اثر کیا آئے گا پی ٹی آئی کے اوپر, یا کیا وہ کسی نئے لوگوں کو ٹکٹ دے دیں گے اور اسی اسٹرینتھ سے واپس آ سکتے ہیں جیسے آج ہیں؟ ایک بات جس کو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, اور حقیقت یہ ہے کہ گھر گھر میں عمران کی کہیں نہ کہیں ٹیسٹ سپورٹ موجود ہے اور ووٹ بینک ان کا موجود ہے. لیکن یہ ووٹ بینک ان کا جو تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے پنجاب اور کے پی میں. اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے, وہ جو پوزیشن آئی پی ٹی آئی کی وہ 23ویں نمبر پہ تھی کہ پتہ نہیں کون سے نمبر پہ تھی. سندھ میں الیکشن ہوئے, انٹیریئر میں وائپ آؤٹ ہوگی, انٹیریئر سے کراچی میں کچھ سیٹیں, حیدرآباد میں کچھ سیٹیں, اور کچھ اکا دکا سیٹیں جو ہیں اربن ایریاز جو ہیں وہاں سے. تو ایک تو بات یہ طے ہوئی کہ ان کی پاپولیرٹی ہے پنجاب میں اور پنجاب کے علاوہ کے پی میں. اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ پنجاب کے ان میجورٹی ایریاز کی بات کریں جہاں پہ ان کی بہت زیادہ اسٹرینتھ تھی, تو ان کی اگر آپ چیک کریں علاقے کا کہ وہاں پہ کون لوگ زیادہ پاپولیٹڈ ہیں, تو ایکس سروس مین جو ہیں ان علاقوں میں زیادہ ہیں. تو یہ سپورٹ موجود ہے. لیکن اب پرابلم کیا ہے, عمران صاحب کی آرگنائزیشن جو ہے بکھر چکی ہے, آفس ہولڈرز نکل چکے ہیں. یعنی آپ کہنا نہیں چاہیے, مطلب اس حد تک کہ آپ بات کیجئے فواد چودھری سیاست سے کنارہ کشی, لیکن اگلے دن ہی اسد عمر سے مل رہے ہیں. پرویز ہٹک جو ان کے سب سے بڑے پلیئر تھے کے پی میں, انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں پارٹی کے تمام عہدوں سے. آرگنائزیشن ادھر نہیں ہے. الیکشن اناؤنس ہوں گے, خان صاحب اپنے چند ایک جو مشیر جن کا نام بھی شاید ہم نہ جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹکٹس طے کریں گے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 40 کے قریب 30-40 کے قریب, اگر بہت ہم زیادہ ایسٹیمیٹ لگائیں تو اتنی سیٹس لے لیں. ایک اچھا پریشر گروپ بن سکتا ہے, لیکن نئے چہروں کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ. سر ایک چیز جو میرے علم میں آئی ہے, کچھ میرے کانٹیکٹس وہاں پہ کچھ جاننے ملنے والے پچھلے دنوں گئے, آزاد کشمیر گئے, کے پی گئے, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو چونکہ بہت سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور لوگوں کے لیے کچھ کیا نہیں گیا, ویری سرپرائزنگلی مجھے جو ان پٹ آیا وہ یہ آ رہا تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ایک میجورٹی سپورٹ تھی پی ٹی آئی کی وہ اتنی نہیں ہے, وہ دوبارہ ٹلٹ آ رہا ہے بڑا اسٹرانگ جماعت اسلامی کی طرف. اس میں کچھ ایسے بھی ہیں, جس طرح گلگت بلتستان کی ایک آڈیو میں نے دیکھی کہ جہاں پہ وہ چونکہ اٹس این انڈر ڈیولپڈ ایریا, کام نہیں ہوا وہاں پہ, چونکہ ہم اس سائڈ پہ
کے پی کی طرف سے وہاں پہ طالبان کا انگریس یہ وہ، اور جو عمران صاحب نے کہا تھا کہ طالبان کو میں بسانا چاہتا ہوں، یہ بل فیل ہو گیا. ان تمام باتوں کی وجہ سے ان کا وہ آج نہیں ہے سپورٹ جو اس وقت تھی جب الیکشن ہوئی. دیکھیے وہ دو چیزیں ہیں. ہمارے یہاں سے جو پاورفل کوارٹرز ہیں، ایک تو ان کی سپورٹ ودرا ہو گئی اس وجہ سے بھی، چونکہ وہ کوارٹرز ہیں جو ایک ویو بناتے ہیں. دوسری بات ایک سیدھی سی ہے کہ جو فیبرک تھا پی ٹی آئی کا، لیڈرشپ کا اور ووٹرز کا، مثلا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات آگے بتانے جا رہا ہوں، یہ موسٹلی تھا پیپلز پارٹی سے اور جماعت اسلامی سے. آپ تمام لیڈرز اٹھا کے دیکھیے. اور وہ اب جب دیکھیے یہ جو پرانے سیاسی ورکر ہوتے ہیں نا، ان کی کیلکولیشن بڑی شاندار ہوتی. انہیں بھی یہ غالباً نظر آ رہا ہے کہ عمران صاحب کا پولیٹیکل فیوچر کسی بھی ڈاؤٹ فل کیا وہ اپنی طرف سے ختم کر کے بیٹھے ہوئے. اور جو یہ میں نے بات کی، لاہور کے ایک رہنما ہیں یہاں اچرا میں رہتے ہیں، ان کی ڈاٹر جو ہے وہ اریسٹ ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی خواتین کی طرف سے، اور وہ بیچارے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے زونل ہیڈ ہیں. اور وہ انہوں نے سر توڑ کوشش کر لی کہ اپنی بیٹی کو کوئی ریلیف دلا سکیں، انہیں ریلیف نہیں ملا. تو یہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو یوتھ ہے نا، بنیادی طور پہ وہ پی ایم ایل این کے لیڈرز یا ایکٹیوسٹ کے بچوں کے ہو، پی 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 کی ہو، جماعت اسلامی کی ہو، وہ گئی تھی. لیکن اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اس لیے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ وہ شاید خان صاحب کی پرفارمنس سے تو پہلے ہی مایوس تھے. پھر جب انہوں نے درمیان میں ٹکٹس والا معاملہ اناؤنس کیا اس میں بہت سارے مایوس ہوئے. مثلا میں ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو جانتا ہوں جس نے 48 گھنٹے تک پولیس کے ساتھ جنگ لڑی تھی عمران خان صاحب کے گھر کے باہر اور اپنے ساتھیوں سمیت. اس نے 10 لوگوں کے نام دیے بشمول اپنے، اور 5 کو ٹکٹ ملا، 5 کو نہیں ملا، لیکن اس کو خود نہیں ملا، اس کے نامینیٹڈ بندوں کو 5 کو مل گیا. اور جب میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرا ٹکٹ تو فائنل تھا، پتہ نہیں رات کو ڈاکٹر یاسمین راشد اور اپنے اعجاز چودھری صاحب آئے ہیں، اس کے بعد میرا ٹکٹ جو ہے وہ ودرا کر لیا گیا ہے. تو اس کے بعد بھی کافی زیادہ لوگ متنفر ہوئے. آپ کو یاد ہے پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے درمیان میں. یہ اگر 9 مئی والا حادثہ نہ ہوتا تو خان صاحب تو بہت زیادہ بیک فٹ پہ اپنے ورکرز کے ہاتھ سے چلے گئے تھے. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بجا کیا کہ لوگ جو ہیں واپس دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں. سر مجھے یاد ہے جب پچھلے الیکشنز ہوئے تھے تو پی 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 نے اپنے ورکرز کو خود کہا تھا کہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہ ڈلیں تو آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیجیے. تو یہ ان کا واٹ دے ڈڈ ناٹ ریئلائز میں بی واز کہ کتنی بڑی تعداد ان کی بات سن لے گی اور وہ ادھر چلی جائے گی. بٹ یو آر ویری رائٹ کہ اب وہ لوگ جو ہے منتشر ہو کے وہ اپنے پرانے ٹھکانوں پہ، جس کو کہتے ہیں سو ٹو اسپیک. جی بالکل. اور جو اس طرح کی پارٹیز بنتی ہیں، مثلا میں کیو لیگ کی ہی مثال دیتا ہوں. جب مشرف کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد کیو لیگ کے لوگ کہاں کہاں گئے وہ مطلب آپ کے سامنے ہے. وہ نون لیگ میں بھی تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھے، وہ بلوچستان کے لوگ بلوچ پارٹیز میں چلے گئے، کے پی کے لوگ مختلف انکلوڈنگ پی ٹی آئی. تو لیکن پی ٹی آئی کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنا ایک ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ جس کو 27 سالہ اسٹرگل کہتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ 27 سالہ نہیں ہے، وہ 35 سالہ اسٹرگل ہے. یہ اس وقت شروع ہوئی جب ضیاء الحق نے کہا کہ جی آپ نے کیپٹنسی سے استعفیٰ دیا، واپس دیجئے. اور پھر حیران کن تھا میرے لیے کہ بے نظیر پرائم منسٹر ہیں، یہ کیپٹن تھے. نواز شریف آئے پرائم منسٹر 90 میں، یہ کیپٹن تھے. پھر 92 کا ورلڈ کپ جیتا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے، لیکن شاید وہ ووٹ بینک اب اتنا میٹر نہ کرے جو خان صاحب توقع کر رہے ہیں. سر آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں ذکر کیا، ان کو جو اے ٹی سی نے بری الذمہ قرار دے دیا 9 مئی کے واقعے کے ساتھ، اس پہ ذرا نظر ڈالیے. حیران کن دیکھیے، عدلیہ کی طرف سے حیران کن فیصلے تو مسلسل آ رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا فیصلہ پہ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں. 2 کیسز پرویز الہی صاحب وہ ضمانت کی انہوں نے درخواست کی تھی، انہوں نے ایکویٹل ہی جاری کر دیا، ان کا آرڈر جاری کر دیا. تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا. لیکن یاسمین راشد کے معاملے پہ یہ تھا کہ یہ جو جنا ہاؤس والی ایف آئی آر تھی اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا نامینیٹڈ نہیں تھی،
ان کا نامعلوم کے سلسلے میں پکڑا گیا. جب بعد میں جب ویڈیوز آئیں, آڈیوز آئیں, اور جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے اور اس میں کہا کہ جناب ہمیں تو انسٹرکٹ کیا گیا تھا, اس کے نتیجے میں ایک ضمنی لکھی گئی جو کہ اسی پیج کے ساتھ FIR کے ساتھ لف ہوتی ہے. اسے ٹیکنیکلی ضمنی کہتے ہیں اور بیسکلی یہ انویسٹیگیشن پہ مبنی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی ملزم جس کے FIR میں نام نہیں انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے, اصل تو یہ ہے اس کا نام ضمنی میں شامل کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو جج صاحب تھے شاندار, ہماری جوڈیشری تو ہے ہی, انہوں نے وہ پہلا پیج پڑھا اور کہا اس میں تو ان کا نام ہی نہیں ہے, نامینیٹڈ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ایکویٹل آرڈر ان کا جاری کر دیا, اور پہلے انہوں نے محفوظ کیا ہوگا غالباً فیصلہ. تو جب وہ ایکویٹل ہوا ان کا تو اس پہ پروسیکیوٹر نے جج صاحب سے کہا, سنا ہے میں نے یہ کہ حضرت آپ اگر ضمنی بھی پڑھ لیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو اب اس پہ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ یعنی پروسیکیوشن وہ اس پہ ہائی کورٹ میں جا رہی ہے. جی ہاں, وہ تو چیلنج کر رہے ہیں. جی چیلنج کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میرا ایک نقطہ ضرور آپ کی وساطت سے اٹھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ نامعلوم کے چکر میں پتہ نہیں کتنے لوگ انہوں نے مختلف کیسز میں, یہ میں جنا ہاؤس کی پرٹیکولرلی بات نہیں کر رہا, یہاں شبہ وہ جو شبے کے تحت لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ کئی ہفتوں اندر بغیر پروسیڈنگ کے رہتے ہیں اور کوئی مل گیا انہیں ریلیف. تو یہ ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ بڑے فیسز کو تو آپ ریلیف دیتے ہیں, یہ کبھی عوام الناس کا بھی سوچیے کہ ایسے کتنے لوگ اس سسٹم کی سالوں سے بھینٹ چڑھتے ہوں گے. اچھا سر, ایک سوال اور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ PTI نے کچھ عرصے پہلے 6 ماہ کے لیے ایک PR فرم کو ہائر کیا کہ PTI اور امریکہ کے تعلقات بہتر بنائے جائیں. اس ضمن میں ہم نے کچھ کانگریس مین لوگوں میں ہلچل بھی دیکھی, بلنکڈن کو لیٹر بھی لکھا گیا, اور ابھی 2 دن پہلے ایک سجاد برقی صاحب کی ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے ایک طارق مجید صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے کانگریس مین گریگ کیسر کو ہوسٹ کیا, اور گریگ کیسر نے یہ کہا کہ میں کو اسپانسر کروں گا ایک ملٹری بل امریکہ کی کانگریس کے فلور پہ جہاں پاکستان کا ملٹری ایڈ کو جوڑ دیا جائے یہاں کے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے ساتھ, کہ یہ صحیح ہوگا تو پاکستان کو ملٹری ایڈ ملے گی. میرا سوال یہ ہے سر کہ اس قسم کا پریشر جو پاکستان پہ یا یہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ یا یہ کہیں آرمی پہ آ رہا ہے, تو ان کا اس سیناریو میں ان کا کیا ہاتھ 9 مئی کے ملزمان پر کتنا ہلکا ہوگا یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے کارما پہ مجھے نا یہ ساری چیزوں کے بعد زیادہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ ابھی ریسنٹ آپ سپیچز اگر عمران خان صاحب کی دیکھیں تو وہ میمو گیٹ کی بات کرتے تھے. اچھا, میمو گیٹ کیا تھا؟ ایک ایوریج سے کالمنسٹ کی طرف سے لگایا گیا ایک الزام تھا جس کی پاکستان میں بڑی ہائپ کریٹ ہوئی. آج بھی عمران خان اس کا ریفرنس دیتے ہیں. یہ چیز میمو گیٹ سے زیادہ خوفناک ہے اگر دیکھا جائے, اور اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا. بھان صاحب نہیں کہہ رہے کہ میمو گیٹ کی طرح کی چیز ہی یہ ہے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ وٹنس ہوں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت ہمارے جو ویسٹرن اور امریکن ڈپلومیٹس بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بڑی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو آسٹریلیا کے ایمبیسڈر رات کے 3 بجے گئے تھے عمران صاحب کو ملنے. جی, اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ کے پریس نوٹ کا, ایمنیسٹی کا بھی, پھر اسی پریشر میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو پریس کانفرنس کرنا پڑی, اگرچہ انہوں نے بڑی بیلنس پریس کانفرنس کی لیکن کرنی پڑی. تو اب جو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ہائر تو کیے ہیں اور وہاں پہ لوگ دن رات کام بھی کر رہے ہیں. ان کے خیال میں اب امریکہ ہی عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن سے اور فردر ایکشن سے بچا سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کا سروائیول بھی رہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں دوبارہ جو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ملٹری کوآپریشن ہے یا جو پولیٹیکل اولڈ ٹائز امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم نے قیام پاکستان کے بعد سے امریکہ کے ساتھ اپنے بڑے اچھے ریلیشنز رکھے, اس بلاک میں رہے. اس لیے ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ انہیں ایشورنس دیں کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی. ہم بھی انہیں بریف کریں, ہمارے فارن منسٹر انہیں زیادہ بہتر بریف کر سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ چونکہ یہ اب جو چیلنج کیا گیا تھا اس سے زیادہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا. اگر اس موقع پہ کوئی کمپرومائز ہوگا تو پھر آنے والے وقت میں, آنے والے سالوں میں کوئی بھی پریشر گروپ اٹھے گا, یہی کرے گا اینڈ پہ
وہ کسی کی آڑ دے کے پھر اپنے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرے گا. جہانگیر ترین خان اور چودھری شجاعت کا آپ پاکستان کی سیاست میں آگے کیا رول دیکھتے ہیں؟ جی چودھری شجاعت نے تو ٹائم اینڈ اگین ثابت کرتے رہے کہ وہ پاکستانی سیاست کو سمجھتے ہیں, اور میں ذاتی طور پہ وٹنس ہوں کہ 2 بندے پاکستان میں ایسے تھے جن کے بارے میں ہم ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ انہیں مکینکس آف الیکشنز کا پتہ ہے اور انہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا بھی آتا ہے. ان سے بہترین ویلنگ ڈیلنگ کوئی نہیں کرتا ہے. ایک صاحب کا نام تھا چودھری انور عزیز, دانیال عزیز کے والد, اور دوسرے چودھری شجاعت حسین صاحب. تو چودھری شجاعت صاحب تو ریلیونٹ, وہ ان کی دیکھیے ابھی اسٹرینتھ کیا ہے, پارلیمنٹ میں 2 منسٹریز ہیں فیڈرل, اور اب وہی شہباز شریف صاحب ان کی خبر گیری کے لیے بھی گئے ہیں. آصف زرداری کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے, حالانکہ آصف زرداری صاحب تو ہر ایک سے اچھے رکھتے ہیں. دیکھیے یہ اور یہی اسٹیٹسمین شپ اور ایک اچھے پولیٹیشین کی, لیکن یہی بات چودھری صاحب کی ہے. چودھری صاحب کے پاس کوئی چلا جاتا ہے, چودھری صاحب اسے ہیلپ کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا اکثر کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں تو اچھا چلیں. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی دیکھیے ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ ویل چیئر پہ جتنا ایکٹیولی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ چودھری شجاعت حسین اس وقت بہت اچھا, اگر ان کی ہیلتھ اچھی ہوتی تو وہ زیادہ اچھا جو نوابزادہ نصر اللہ رول پلے کرتے تھے شاک ایبزاربر کا, یہ وہ کر سکتے تھے, لیکن ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی. جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے, جہانگیر ترین صاحب بھی بنیادی طور پہ ایک وقت میں سولجر آف فارچون تھے. مشرف دور میں سٹارٹ کیا, پیسہ ان کے پاس بہت شاندار تھا, ہابی کے طور پہ آئے تھے. پھر سب سے اچھی بات کہ برادر ان لا مخدوم احمد محمود, ایک سیف کانسٹیچوئنسی وہاں سے انہوں نے دی انہیں, اس طرح یہ پالیٹکس میں آئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے قد کاٹ کو بہت زیادہ بڑھا لیا اور پھر سیکرٹری جنرل ہو گئے پی ٹی آئی کے. اب وہ بھی ریلیونٹ رہیں گے, اگرچہ وہ دیکھیے وہ ابھی ڈسکوالیفائڈ ہیں, ان کے فیوچر کا آپ کو نہیں پتا, لیکن اگر ڈسکوالیفائڈ رہیں بھی تب بھی جو لوگ ان کے ساتھ ان کی ریلیونسی رہے گی. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ ناخن چنے چبوئے ہیں پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود. جب ریوولٹ اندر ہوا تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی پوزیشن میں, کیونکہ دیکھیے پاکستانی پالیٹکس میں بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز جو ہیں لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہوں, تو جہانگیر ترین صاحب میں وہ کوالٹی ہے. اور پھر چونکہ ان کا تعلق مخدوم احمد محمود سے, اور مخدوم صاحب نے بائی دا وے انہیں کچھ عرصہ پہلے آفر کیا تھا کہ آپ نو وریز ایون اف یو آر ڈسکوالیفائڈ جوائن پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس پہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ویٹ اینڈ سی, ابھی میں موڈ میں نہیں. ان کی طبیعت بھی علیل تھی, لیکن اب وہ اپنے گروپ کے ساتھ آ گئے ہیں, اور گروپ میں بھی بڑے شاندار لوگ شامل ہیں, جو مثلا سعید اکبر نعوانی, ون آف دا موسٹ ویٹرن پولیٹیشینز آف پاکستان, پارلیمنٹیرینز, وہ اس میں شامل ہیں, اور ایسے کئی لوگ ہیں شامل. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا گروپ تشکیل دینے میں تیار ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ میگنیٹ کا کام کریں اور وہ دوسرے جو ڈیسیڈنٹس ہیں وہ گیلونائز کر لیں انہیں اپنے. سر آخری سوال, الیکشنز بظاہر جو نظر آتے ہیں, جو بھی فیڈرل حکومت بنائے گا, جو بھی پروونس میں آئے گا, لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. تو کیا ہنگ پارلیمنٹ جتنے ہمارے مسائل ہیں اکنامک اور سوشل, ان معاشی مسائل, ان کو ہینڈل کر سکے گی؟ بہت اچھا سوال ہے میم آپ کا. ہنگ پارلیمنٹ یقیناً ہنگ پارلیمنٹ ہی ہوگی, لیکن ہمیشہ ٹریک ریکرڈ تو یہ رہا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اور ہنگ پارلیمنٹ شاید اتنے بہترین طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتی جتنی ایک میجورٹی پارٹی والی گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں حسن ظن رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم ایک ہنگ پارلیمنٹ کی آپ کو ایک شکل پیش کر رہا ہے. اس میں آپ کے فارن افیئرس فرنٹ کے اوپر بڑا شاندار کام ہو رہا ہے. اسحاق ڈار سے ہزار آپ کے اختلافات صحیح, ان کی جو بڑک بازی ہے اس سے مجھے ذاتی طور پہ بڑے اختلافات ہیں, لیکن بہرحال ہی از آل ورک. وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے, اور ابھی ریسنٹ ریلیف بھی جو دیا انہوں نے, ایک جوا کھیلا ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے جوا جو ہے نا اس وقت بہت ضروری تھا, اور ابھی بجٹ آ رہا ہے اس میں فردر ریلیف بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اور اسٹرانگ ریلیف. رشیا کے ساتھ جو آئل کی, پھر جو پیمنٹ کا موڈ ہے, یہ جو بارٹر کا, یہ وہ چیز تھی کہ اگر یہ 12 سال پہلے ہو جاتی تو آج ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہوتے. تو یہ بڑے اچھے انیشیٹو ہیں, اور ایک ہنگ یعنی ایک کولیشن گورنمنٹ جو کہ ایک ٹرمڈ ہنگ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے,
وہ یہ سارا کچھ ڈیلیور کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اگر تمام اسٹیک ہولڈر نیت ہو اور لوگ اپنے آپ کو کیش نہ کروائیں, جیسے کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ میری 5 سیٹیں ہیں, مجھے یہ چاہیے, اور اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں اپنے کام کروانے. مگر وہ اب شاید لگتا نہیں ہے جس موڑ پہ ہم آ گئے ہیں, اور جو لوگوں میں جتنی اویئرنیس ہے کہ اتنا وائڈ لیول پہ جیسے پہلے ہوتا تھا. نہیں, اب نہیں, اب پاسبل نہیں. اب جو بھی ہنگ ہو, میجورٹی گورنمنٹ ہو, جو بھی آئے گی اسے ڈیلیور کرنا پڑے گا, ورنہ پھر وہی ہوگا کہ عوام اٹھیں گی, نو کانفیڈنس بھی آ سکتی ہے اور اٹھا کے باہر پھینکا جا سکتا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, آپ نے بے حد ایک بہترین قسم کی ایک رائے سے ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے, ایک نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہر مسئلے کا. امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دینا مت بھولیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.